नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। पिछली क्लास में आप सब ने गैर सही अफ़ाल में अजवफ वावी पढ़ रहे हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह अजवफ वावी और याई भी मुकम्मल हो चुका है। उसका कुछ रिवीजन करेंगे और बस फौरन आज इंशाल्लाह हम लोग नाक़िस पढ़ेंगे। यानी नाक़िस हो या अजवफ हो, ये सब किस्में किसकी हैं? ये मुअत्तल की हैं और मुअत्तल गैर सही अफ़ाल की एक किस्म है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो वही है, गैर सही अफ़ाल। लेकिन इससे पहले हम एक रिवीजन थोड़ा सा करेंगे। कल की क्लास में जो चीज़ें आई थी उससे रिलेटेड। देखिए आपके सामने काफ वाव लाम यानी बाब नून से यानी काला यकूलू, इससे रिलेटेड बात आपके सामने आ चुकी है। और गालिबन काला की तो पूरी गर्दान आ गई थी, लेकिन जो मुजारे हैं यानी माजी की गर्दान आ गई, मुजारे की नहीं हुई थी। तो आज उसे पहले मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। तो रूट लेटर्स हमारे पास क्या हैं? काफ वाव लाम। ये बाब नून से है, तो जब इसका आपने माजी मुजारे आगे आप लिखेंगे तो ये कवला और यकबुलू, ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म बनी थी, यकबुलू। और फिर आपने इसको जब देखा गौर से तो इसमें पता ये चला कि ये गैर सही फेल है और इनका इलाज किया। तो इलाज करने के बाद इसमें जो अजवफ वावी के रूल्स अप्लाई हुए तो कवला काला बन गया और यकबुलू यकूलू बन गया। इस तरह से माजी का और मुजारे का सीगा आ गया। तो काला मीन्स उसने कहा, यकूलू मीन्स वो कहता है या कहेगा। तो काला से जो पूरी गर्दान आई थी तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके बताए गए थे, इसको बाकायदा सॉल्व करके बताया था। इनका जो इन पर जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं उन्हें भी बताए थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप अल्हम्दुलिल्लाह सीख गए थे। और आपने इसकी गर्दान कुछ इस तरीके से करी थी कि काला काला, कालू, कालत, कालता। और जो पांचवा सीगा था उसमें कुछ ज्यादा ही, बल्कि छठा सीगा उसमें कुछ ज्यादा चेंज हुआ था और वो कुलना बन गया था। फिर कुलना से कुलता, कुलतुमा, कुलतुम, कुलती, कुलतुमा, कुलतुन्ना, कुलतू, कुलना। ये आपने माजी की पूरी गर्दान कर ली थी, कल की क्लास में ये बात बता दी गई है। अब हम यकूलू की आज गर्दान करेंगे यानी मुजारे से देखेंगे। तो सबसे पहले जो सेम साउंड वाले सीगे हैं उन्हें देख लें। यकूलू, ठीक है। तो यकूलू अगर हो गया तो यकूलू के वजन पर, पैटर्न पर दूसरे और सीगे कौन से हैं? तकूलू, ठीक है। और फिर तकूलू एक दफा और आएगा, टू टाइम्स। तकूलू, अकूलू, जी वेरी गुड। अकूलू, अकूलू, नकूलू, जी अकूलू, नकूलू। जी। अकूलू वाहिद मुतकल्लिम और वो जमा मुतकल्लिम। कूलू नकूलू। नकूलू मीन्स हम सब कहते हैं या कहेंगे, नकूलू। कहीं जी, ये हो गई, आपके पांचों सीगे आ गए यहाँ पर। अब इसके बाद जो आनी वाले सीगे हैं, ठीक है, मुसन्ना के, उन्हें लिख लें। तो उसमें क्या चेंज हुआ उसको देख लें, समझ लें क्या उसमें कोई चेंज हो रहा है। तो वो सीगा पहले ओरिजिनली क्या बन रहा था उसे देख लीजिए। ओरिजिनली वो सीगा बन रहा था, जैसे ये बना था यकवुलू, तो वो बना सीगा यकवुलानी। यकवुलानी, यकवुलानी। अब यकवुलानी
میں ہم رولس اپلائی کریں گے، دیکھیں گے. تو آپ کو پتہ ہے حرف علت متحرک ہے دیکھیے، اور پیچھے ساکن ہے. تو ایسے کیس میں کیا کریں گے؟ حرکت کو ٹرانسفر کر دیں گے پیچھے، ہے نا. کاف کو پیش دے دیں گے، جی. واؤ پہ جزم بنا دیں تو یہ جب یہ علاج ہوگا تو علاج ہونے کے بعد یہ کیا بن جائے گا؟ یقولانی. لانی. جی، یقولانی. اچھا، جب یقولانی بن گیا تو تقولانی، سیم ساؤنڈ والے صیغے بھی اپنے آپ ان کا بھی معاملہ حل ہو گیا. تقولانی، ٹھیک ہے. اور تقولانی 2 ٹائمز ہے، بلکہ ہاں ٹھیک ہے، تقولانی 3 ٹائمز آتا ہے. تو ایک بار میں نے لکھ دیا، یہ اوور آل کتنے بار آئے گا؟ 3 بار آئے گا. ایک بار میں نے لکھا، 2 بار آگے اور لکھیں گے، تو یہ ٹوٹل کتنے صیغے ہو گئے؟ 1 اور 3، یہ 4 ہو گئے. اچھا، پھر اس کے بعد اب نیکسٹ یہ جو صیغہ آپ کا اوریجنل بنے گا اونا ساؤنڈ والا، تو وہ بنے گا یک ولونا. یک ولونا، یہ اوریجنل فارم ہے. علاج کرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ بات کی بات ہے. تو یہ آپ علاج کریں گے اس کا. آپ دیکھیے وہی سیم اوپر والا کیس، حرف علت کی حرکت جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی. تو یہاں پر بھی یقولونا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یقولونا. یقولون. جی، یقولونا. یقولونا وہ سب کہتے ہیں یا کہیں گے، اور یقولونا اور دوسرا صیغہ تقولونا. تقولون، جی. آپ سب کہتے ہیں یا کہیں گے. جی، یہ دونوں صیغے ہو گئے، یقولونا تقولونا. اب اس کے بعد جو اگلا ہے، جو جمع مؤنث کا صیغہ ہے، وہ ہے یقولنا. یقولنا. یقولنا کا جب علاج کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ اس کو دھیان سے سمجھیے ذرا. سب سے پہلے تو آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ بھئی ادھر حرکت اس کی ٹرانسفر کر دی، تو ایک اسٹیپ آپ نے لے لیا. یہ کیا بن گیا؟ یقول نا. مطلب یہ جو حرف علت کی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کیا، اور پھر اس ٹرانسفر کی ہوئی حرکت کے مطابق الف واو یا یا کو لے کے آئے نا، تو یہ بن گیا یقول نا. اب آپ کو یہاں پر ایک اٹپٹی سی بات یہ لگ رہی ہوگی کہ 2 حروف ایک ساتھ ساکن ہو رہے ہیں، واو بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے. جب بھی ایسا کیس آئے گا غیر صحیح افعال میں یہاں پر، تو ہم اس میں سے اس ایک حرف کو جو ہے وہ کیا کریں گے؟ گرا دیں گے، ڈراپ کر دیں گے، چاپ کر دیں گے. تو کسے گرائیں گے، کسے ڈراپ کریں گے؟ جو بیمار تھا. اور بیمار کون ہے اس میں؟ یہی واو ہے. لہٰذا یہ واو یہاں سے ہٹا دیا جائے گا. تو اب بچا کیا؟ اب ہمارے پاس جو صیغہ بچا علاج کرنے کے بعد، تو وہ بنا یقولنا. جی، یقولنا. یقولنا. تو یہ اس طریقے کی چیزیں ہیں، بس ان کو ذہن میں ایک بار بیٹھالنے لائیں. یقولنا. اور دوسرا صیغہ تقولنا، جو اسی کے وزن پیٹرن پر آتا ہے. تقولنا، یقولنا، تقولنا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو یاد ہو تو صرف ایک صیغہ بچ رہا ہے، اور وہ کون سا بچ رہا ہے؟ اینا ساؤنڈ والا. تو اینا ساؤنڈ والا تا علامت مضارع سے ہوتا ہے. تو تقولینا. تقولینا. تقولینا کا جب ہم علاج کریں گے تو نارمل علاج ہوگا اس کا کہ کیا کریں گے؟ حرف علت متحرک پیچھے ساکن حرف، تو ادھر ٹرانسفر کر دیں گے. تو تقولین. تقولینا. جی، تقولین. صرف ایک صیغہ ہے جس میں ڈبل اسٹیپس ہوئے علاج کے، باقی سارے صیغے، بلکہ 2 صیغے، باقی سب آپ نے کر لیے. تو اب آپ کاؤنٹ کر لیں ذرا کہ کیا پوری گردان مکمل ہو گئی. صیغے کاؤنٹ کر لیجئے. یہاں پہ یہاں 5 ہیں، یہاں پر 3 تا والے اور 1 یا والا، تو ٹوٹل 4 صیغے ہیں. پھر یہاں پر 2، پھر یہاں پر 2، اور پھر 1. اب ان سب کو ایڈ کر لیجئے. کیا 14 ہے؟ اگر ہے تو جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں. ٹھیک. تو یہ ٹوٹل 14 صیغے ہو گئے. اب آپ نے یہاں پر اس گردان کو اس طرح سے سمجھا کہ جو سیم ساؤنڈ ردم والے تھے ان کو ایک ساتھ کر کے، تاکہ آسانی سے سمجھ لیا
اب اگر آپ کو گردان ایک ساتھ پڑھنی ہو تو سب سے آسان طریقہ اس کا غیر صحیح فعل میں یہ اجوف واوی اور ان کا آسان طریقہ یہی کہ سیم ساؤنڈ والوں کو ایک ساتھ پڑھ لیجئے. لیکن پھر بھی اگر ہم طریقے کے مطابق پڑھیں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، یقولو یقولانی یقولون، تقولو تقولانی یقلنا، تقولو تقولانی تقولون تقولینا تقولانی تقلنا، اقولو نقولو. تو پوری گردان بھی آپ کی مکمل ہو گئی. تو یہ آپ نے فعل ماضی فعل مضارع دونوں میں آپ نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے باقی گردان بھی سمجھ لینی ہے. جیسے کل آپ کو زا، واو، را، ٹھیک ہے، ان کا علاج آپ نے کیا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک کانسیپٹ ایک کا سمجھ میں آ گیا، باقی آپ انشاءاللہ امید ہے سب کر لیں گے. جو اہم اہم باتیں اس سے ریلیٹڈ وہ آپ کو بتائی جا رہی ہیں. دیکھیے، ان کو کر لینے کے بعد اب ایک اہم پوائنٹ ہے اور جس کا ذکر کرنا ضروری ہے خاص طور سے یہاں پر، وہ ہے اجوف میں مجہول. ابھی پیچھے کیا کر رہے تھے؟ ریویژن تھا اور اجوف تھا. اجوف کا مجہول کیسے بنتا ہے اس کو دیکھ لیجئے، تھوڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے یہی ہے، مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس قاف، واو اور لام ہے. اس کو ہم باب نون سے لے کر کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب باب نون سے اسے ہم لے کر کے آئے تو یہ ماضی مضارع اس کا جو بنا وہ تو پیچھے آپ نے دیکھ لیا. لیکن اگر ہم ماضی مجہول کی بات کریں تو ماضی مجہول میں آپ کے سامنے جو وزن ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے فعیلہ. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ماضی ایکٹیو وائس میں اور ماضی پیسیو وائس میں دونوں میں جو وزن ہے، تو ایکٹیو وائس میں ماضی کے 3 اوزان ہیں: فعالہ، فعیلہ اور فعولہ. ٹھیک ہے. اچھا، ماضی مجہول میں جب جاتے ہیں پیسیو وائس میں تو یہاں پر آپ کو صرف ایک پیٹرن ملتا ہے اور وہ ملتا ہے فعیلہ. تو کیا یہ قویلہ کر دیا جائے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. تو ذہن میں تو یہی ہے تو بالکل کر دیجئے، پہلے لکھ لیجئے یہاں پر، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. قویلہ مطلب اگر ہم فعیلہ کے وزن پر بات کریں تو یہ ہوگا قویلہ. اچھا، مضارع مجہول کیا ہوگا پھر؟ وہ ہو جائے گا یقولو، کیونکہ علامت مضارع پر پیش اور عین کلمہ زبر والا، یہی 2 اہم پہچان ہوتی ہیں، یقولو. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے نارمل دونوں کی لکھ لی. لیکن یہاں پر چونکہ اب سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ہم اجوف میں ہیں. کس میں ہیں؟ اجوف میں. اور اجوف کا مطلب ہے ذہن کہاں جا رہا ہے؟ غیر صحیح افعال. غیر صحیح افعال میں فوراً ذہن جاتا ہے کہ بھئی کیا کوئی علاج والے مسئلہ تو نہیں ہے یہاں. تو یہاں پر اس کو تو سمپل سا ہے، مضارع مجہول کا جب آپ علاج کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت سمپل ہے. وہ کیا کہ بھئی جو حرف علت ہے وہ متحرک اور پیچھے علامت سکون ہے، تو آپ نے پیچھے اس کو ٹرانسفر کر دینی ہے. حرکت ٹرانسفر کرنے پر کیا بنے گا بتائیے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ پیچھے والا رول اپلائی کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ جیسے ہی حرکت پیچھے ٹرانسفر کریں گے حرف علت کی تو قاف پر زبر آ جائے یقول گا اور یقولو جی یقولو مناسبت سے الف آ جائے گا. ٹھیک ہے. یقالو. یقال ٹھیک ہے. یقالو یہ پہلا صیغہ بن گیا. یقالو کا مطلب، ٹھیک ہے، یعنی اسے کہتے ہیں یا اسے کہا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر، اور یہ قبیلہ کیا ہے، اس کا علاج کیسے کریں؟ اس کا تو ہو گیا، یہ فائنل ہو گیا. قرآن کریم میں یہ آپ کو مل بھی جائے گا لفظ، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ انہوں نے جب لوگ گاؤں والے چلے گئے تھے تو انہوں نے بتوں کو کیا کیا تھا، وہ ایک طریقے سے مسمار کر دیا تھا. اور پھر اس کے بعد جب لوگ آئے اور بہت چراغپا ہوئے، وہ واقعہ آپ کو پتا ہوگا، بہت ناراض ہوئے، تو پھر لوگوں نے سوال جواب شروع کیا. حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی شک ہوا اور اس کو پھر کسی نے کہا بھی کہ یہ اسی کا کارنامہ ہے، یقال لہو ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. تو وہاں پر یہ لفظ آیا ہے، استعمال ہوا ہے.
یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن قویلا، قویلا کیا ہے، کیسے علاج کریں؟ یہاں پر ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہو گئی. حرف علت متحرک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پیچھے آپ کو ساکن نہیں مل رہا ہے، خالی نہیں مل رہا ہے، پیش آ گیا ہے، ٹرانسفر نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ سمجھ لیجئے جیسے کبھی میڈیکل سائنس میں بہت جٹل کیسز آتے ہیں، جٹل بہت عجیب عجیب کمپلیکس کوئی کیس آ جائیں، بالکل ایک دم سمجھ لیں کہ پہلے ان کی کوئی بہت زیادہ مشکل پیچیدہ آپریشن ہو رہا ہے، بہت لمبا آپریشن. تو وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے، کچھ اسپیشل کام ہوتا ہے. اور اسپیشل کام کیا ہوتا ہے کہ ساری لوگ پھر ڈاکٹرز آپس میں رائے مشورہ کرتے ہیں اور کچھ نئی چیز تجویز کرتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو اجوف واوی ہے، یعنی اجوف کا جو مجہول ہے، یہ اس کا جو ماضی آتا ہے، ماضی مجہول، وہ فیلا کے وزن پر آتا ہے. مطلب یہ ایک ریڈی میڈ سولوشن انہوں نے دے دیا بہت کچھ سوچ وچار کرنے کے بعد کہ یہاں پر مسئلہ نہیں حل ہو رہا. تو انہوں نے یہ طے کر دیا کہ بس اب اس کے مجہول کو ہم اس پیٹرن پر سمجھیں گے، فیلا. تو فیلا کے وزن پر یہ ہو گیا قیلا، مطلب قبیلہ. اب یہاں پر کیا رول لگ رہے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہمیں یہ بتا دیا گیا، ہم نے یہ سمجھ لیا قیلا. ٹھیک ہے، تو ہم بھی یاد رکھیں گے کہ ماضی مجہول جب اجوف کا بنے گا تو وہ قیلا ہوگا. ٹھیک ہے، تو قیلا یقالو، قیلا یقالو، قیلا یقالو، یہ یاد رکھیے گا. علاج کرنے کے بعد یہ آ گئے. اب قرآن کریم میں قیلا بھی آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور بھی ایگزامپلس ملیں گی. ٹھیک ہے، تو قیل ادخل الجنہ، ٹھیک ہے، ان سے کہا جائے گا، کہا گیا کہ وہ داخل ہو جائیں، قیلا. اب اسی طریقے سے سورہ زمر ہے، اس میں بھی الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں وہ کیا ہے اس کو دیکھ لیجیے. یعنی وہاں پر سیقہ کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، سیقہ، اور یہ سیقہ جیسے ہی آپ نے یہ دیکھا سیقہ تو پتہ چلا کہ یہ جو اس کا جو وہ ہے روٹ لیٹرز ہیں وہ سین واو قاف ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سیقہ. اس کا مطلب ہانکنا ہوتا ہے، ہانک کر لے جانا، فیلا کے وزن پہ. اسی طرح جی آ، ٹھیک ہے، جی آ، یہ سب اس کے مختلف اگزامپلز ہیں. تو یہ سب یہی قیلا سیقا جی آ. ٹھیک ہے، جی آ یعنی جا آ، یہ جی او ہے نا، تو اسی سے یہ جی آ، جا آ کا وہ بن گیا جی آ. تو بہرحال یہ آپ نے دیکھ لیا مجہول اس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی کہ جو کل نہیں ہو پائی تھی. اب آج ہم سب اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چل رہے ہیں، اور وہ ہمارا انتہائی اہم ہے اسی کڑی، اسی سلسلے کا، اور وہ ہے معتل الفا، معتل العین پڑھ چکے، اب پڑھیں گے معتل اللام. معتل اللام کیا ہے؟ معتل اللام اسے ناقص کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام. ذہن میں وہ چارٹ تازہ رکھا کریے. کون سا؟ غیر صحیح افعال کا، محموز، مضاعف اور معتل. یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں. تو یہ معتل میں معتل الفا، معتل العین، معتل اللام. ٹھیک ہے، بالکل الگ الگ آپ نے پڑھے. تو اجوف پڑھ چکے، اب آپ ناقص پڑھ رہے ہیں. ناقص میں آپ کو کیا بتایا گیا تھا غیر صحیح افعال کے اس سب ٹاپک میں، کہ ناقص آپ کا واوی بھی ہو سکتا ہے اور ناقص یائی بھی ہو سکتا ہے، جس کے تعلق سے آپ کو دو ایگزامپلس دی گئی تھیں روٹ لیٹرز کی، ایک تو دال عین واو اور ایک ہا دال یا. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ معتل اللام اسے کہتے ہیں جب حرف علت لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے. پھر سے سن لیجئے، معتل اللام اسے کہتے ہیں جب حرف علت لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے. ٹھیک ہے، لام کلمہ یعنی فا عین لام آخری، تیسرا، تھرڈ پلیس پر آ جائے. اور اسی کو ناقص بھی کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے ناقص کی دو قسمیں ہو گئیں. وہ کیا ہو گئیں؟ ناقص واوی
اور ناقص یائی. تو یہ جو دال عین واو ہے یہ ناقص واوی کی اگزامپل ہو گئی، چونکہ اس میں حرف علت کے طور پر آپ کو واو دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس میں حرف علت یا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو پہلے ان کو پہچان لیجئے. اب آتے ہیں اگلے اسٹیپ کی طرف کہ طریقہ کار کیا ہے. کہ پہلے ہم اسے پڑھیں گے انشاءاللہ. دال عین واو یعنی ناقص واوی کو پڑھا جائے گا. تو ناقص واوی میں سب سے پہلی بات دھیان سے سنیے. جیسے آپ کو اس میں یہاں پر یہ سمجھ لینا ہے کہ بھئی علاج کن کن کا کرنا ہے، کن کن کا نہیں کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے فعل ہے، چاہے وہ اب یہ ناقص ہے تو ماضی اور مضارع دو ہی ہمارے پاس گردان ہوتی ہیں. تو پہلے سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ کیا ماضی کے تمام صیغوں کا علاج ہوگا، مضارع کے تمام صیغوں کا علاج ہوگا، یا کچھ مخصوص کا ہوگا. تو یہ بات سمجھ لیجئے. تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ ماضی کی گردان کے ماضی کی گردان کے کچھ صیغے جو میں یہاں پر لکھ رہا ہوں ان کا علاج نہیں ہوگا، وہ ایز اٹ از استعمال کر لیے جائیں گے. مطلب اپنی اصلی حالت میں ہی وہ چل پڑیں گے، جس میں سے آپ کو صیغہ نمبر 2 ماضی کا، اور صیغہ نمبر 2 یعنی سیکنڈ، اور صیغہ نمبر 6 to 14. ٹھیک ہے، اب یہ کام آپ کا ہلکا ہو گیا. یعنی ماضی کے سیکنڈ صیغے کا علاج نہیں ہوگا، اور ماضی کے چھٹے سے لے کے 14ویں صیغے تک کا علاج نہیں ہوگا، وہ اپنی اصل حالت میں ہی استعمال کیے جائیں گے. اسی طرح سے مضارع میں جب آئیں گے تو مثنیٰ والے جو صیغے ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں مثنیٰ کے؟ 4 بھی. ایک یا، علامت مضارع یا کے ساتھ 1 ہوتا ہے، اور علامت مضارع تا کے ساتھ 3 ہوتے ہیں. تو مثنیٰ کے 4 صیغے اور جمع مؤنث کے 2 صیغے. جمع مؤنث کون ہوتے ہیں؟ جمع مؤنث، ٹھیک ہے، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر. تو یہ 2 صیغے. تو اتنے صیغوں کا آپ کو علاج نہیں کرنا، ان کا ٹیسٹ ہوگا اور ان کو واپس بھیج دیا جائے گا، ماضی کے اور ادھر مضارع کے. ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں اپنے اس علاج کے اس پیٹرن کی طرف کہ آخر علاج ہوگا تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی اتنی؟ تو ان کو چھوڑ دیں گے، باقی سب کا علاج کریں گے. تو سب سے پہلے ہمارے سامنے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ دال عین واو. ان کے علاج کی طرف بڑھتے ہیں آگے. دال عین واو روٹ لیٹرز، وہ جو باب ہے اس کا وہ نون باب سے آئے گا. تو جب نون باب سے آیا یہ، تو اسے ہم نے کیا بنا لیا؟ دعوا، نصرہ. اور ینصرو کے وزن پر یہ کیا بن گیا؟ یدعو. اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ ایک تو یہ کہ اس سب ٹاپک میں یعنی اس ناقص میں کچھ رولز تو پرانے والے ہوں گے، ایک آدھ وہ بتا دیے جائیں گے، اور کچھ نئے آئیں گے. اب آپ کو دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے. یعنی پیچھے کی اجوف کا بھی قاعدہ اپلائی ہو سکتا ہے، اور کوئی ناقص کا اسپیشل قاعدہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے. تو جو اسپیشل بتایا جائے گا اسے بھی ذہن میں رکھیے گا. تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے علاج کرتے وقت کہ یہ جو ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اگر آپ غور کریں تو یہاں پر حرف علت متحرک ہے اور پیچھے زبر ہے. تو چونکہ یہ بالکل عین اجوف کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا پیچھے جو کر کے آ چکے ہیں، لہٰذا اس کو وہی ٹریٹمنٹ دیا جائے گا. اور یہاں پر یہ اگر وہ ٹریٹمنٹ دیا گیا تو یہ علاج ہونے کے بعد کیا بنا؟ کوئی بتائے گا؟ بتایا نہیں آپ نے بھئی. حرف علت، الف دبا جب حرف علت متحرک اور دعا صبر تو الف دے دیا جاتا ہے، دعا ہو. دعا ٹھیک ہے، یہ علاج ہو گیا اس کا. یعنی یہ پہلا صیغہ فائنل. دعا، دعوا سے دعا، دعوا سے دعا، دعا، یہ بن گیا. ٹھیک ہے، اب مضارع کا بھی پہلا کر لیں، اس کے بعد پھر اس ماضی کی گردان کو آگے لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مضارع کا پہلا صیغے کا علاج کریں گے. تو علاج میں یہاں پر ایک اہم رولز آپ کو بتایا جا رہا ہے. وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیے یہاں پر یدعو ہے،
تو یدعو میں بلکہ یہ سمپل ہے، یہاں پر ساکن کر دیں گے اس کو، آگے اس میں اس والے کو بعد میں کریں گے انشاءاللہ، نہیں کنفیوز ہو جائیں گے، پہلے ماضی کی گردان کو لے لیتے ہیں۔ تو ماضی کی گردان میں سے پہلا صیغہ آپ نے کر لیا، اس کو یہاں لکھتے جائیں، جو جو فائنل ہوتے جا رہے ہیں ان کو یہاں یہاں لکھتے جائیں۔ پہلا صیغہ فائنل دعا۔ اچھا دوسرا صیغہ کیا ہونا چاہیے، کون بتائے گا ہمیں؟ یہاں پر یہ رف ورک کر لیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا صیغہ بتائیے بھائی، اوریجنل فارم یاد رکھیے گا، ماضی کی جو اوریجنل فارم تھی، پہلی اوریجنل فارم، اسے نہیں بھولیے گا، کیونکہ باقی آگے بنیں گے تو سب اسی سے نا۔ دعوا، تو دعوا کا علاج کر کے آپ نے دعا بنا دیا، تو دوسرا صیغہ جو بنے گا وہ دعوا اس فارم سے جب بنائے گے دعوا تو یہ بنے گا دعا وا، وا، یہی تو بنے گا۔ اچھا، دعوا اور پہلا کیا بنا تھا؟ پہلا دعوا لکھا ہی ہوا ہے جس کا علاج آپ نے کر دیا تھا اور اس کو دعا کر دیا۔ اب آپ ہمیں بتائیے کیا اس دعوا کا علاج کیا جائے گا؟ پیچھے آپ کو بتایا گیا تھا کہ سیکنڈ صیغے کا علاج نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب اس کو ہم ایز اٹ از یہاں کاپی کر لیں گے، اس کا ایسی علاج، رہے گا۔ ہاں یہ ایسے ہی رہے گا، دوسرے صیغے کا علاج نہیں کرتے۔ دعوا، دعا، دعوا۔ اب آیا تیسرا، تو پہلے ذرا ان کے تعلق سے دیکھ لیں کہ کیا پہلا صیغہ ہمیں کہیں قرآن میں کہیں مل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ میں یہاں پر اس کو لکھتا ہوں اس ٹیکسٹ کو، کہ وا اور من، ٹھیک ہے، من جو، یا اس آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں، احسن، احسن یعنی سپرلیٹو ڈگری یا کمپیریٹو میں بھی یوز کی جاتی ہے، تو احسن قولا یعنی بات کے اعتبار سے کون بہتر ہو سکتا ہے، یعنی کون اس سے بہتر ہو سکتا ہے، آگے مم من، جو، مم من جو، دعا، اب دیکھیے صیغہ ممن دعا، جو بلاتا ہے، جو بلائے، ٹھیک ہے، ومن احسن قولا ممن دعا، یعنی اور بات کے اعتبار سے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو بلائے کس کی طرف؟ دعا الی اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، الی اللہ جار مجرور، ٹھیک ہے۔ دعا آپ نے دیکھا کہاں سے آیا، یہ روٹ لیٹرز دال عین واو، غیر صحیح فعل، علاج بھی کر لیا، و عمیلہ اور عمل کرے، صالحن کیسا؟ نیک، وقال اور کہے، وقال اور کہے، اب قال یقول پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں الحمدللہ، وقال اننی، اننی، ان پلس یا متکلم، ٹھیک ہے، تو اننی، اننی کہ یقیناً میں، من جار، المسلمین، المسلمین، کیا مطلب ہوا؟ وقال اننی من المسلمین، جب آگے ملائیں گے تو یہ زبر دے دیں گے اس پر، من المسلمین، اور وہ کہے کہ یقیناً میں فرما برداروں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ آپ نے دیکھا قرآن کریم کا ٹیکسٹ کہ پہلے ہی صیغہ جو آپ نے پڑھا ناقص کا وہ یہاں مل گیا، پہچان لیا۔ قالا آپ جلدی پڑھ ہی چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ حالت نصب میں کوئی اسم کب ہوتا ہے یہ آپ یہاں جو آ رہا ہے اسے آپ پیچھے کے لیکچرز پر دھیان دیں، مرکبات بیچ بیچ میں دیکھیے آ رہے ہیں، مسلمینہ مسلمونہ کیوں نہیں ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اب بکھری بکھری سی تھیں وہ جمع ہو رہی ہیں، اور اسی طرح دھیرے دھیرے آپ کو اور بھی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ بہرحال یہاں پر آپ کا یہ صیغہ نمبر سیکنڈ مکمل ہوا، اور سیکنڈ صیغہ آ گیا۔ اب سیکنڈ کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ تھرڈ صیغے پر جانا ہے۔ تھرڈ صیغے کے لیے پہلے ہم اپنے اس اوریجنل صیغے کے پاس جائیں گے، دعوا، دعوا سے ہی ہم تھرڈ صیغے کو بنائیں گے۔ تو دعوا سے تھرڈ صیغے کو بنائیں گے تو ہمارے اس پیٹرن پر
جیسے آپ گردان کرتے تھے ذہب ذہبا ذہبو، تو کیا ہو جائے گا؟ دعا دعوی دعوو وہ دعوو۔ اب یہاں ان صاحب کا علاج ہوگا، انہیں دھیان سے دیکھنا ہے۔ تو ان کا علاج ہوگا تو کیا علاج ہوگا؟ تو سب سے پہلا کام کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پرانا طریقہ بتا دیا جائے اور کہا جائے کہ بھائی دیکھیے یہ حرف علت جو ہے یہ آپ پیش آ رہا ہے اس پر، ٹھیک ہے، آپ اسے کیا کر دیجئے، وہ والا کچھ پرانا والا قاعدہ اس میں اپلائی کروا دیا جائے، لیکن وہ پرماننٹ علاج نہیں ہے نا۔ یہ حرف علت متحرک ہے، یہ والا واو، اس کو غور سے دیکھیے، ایک منٹ، حرف علت متحرک اور پیچھے متحرک، تو آپ سے کہا جائے کہ بھائی یہاں پر ٹرانسفر کر دیجئے، لیکن وہ علاج یہاں پر آگے تک بہت دور تک نہیں چل پائے گا، لہٰذا اس ناقص کے لیے اسپیشل، یعنی اب یہاں جو رول اپلائی کریں گے ہم لوگ یہاں پر، وہ رول اسپیسیفکلی ناقص والا رول ہوگا، ٹھیک ہے، جو آپ نے پیچھے نہیں کیا ہے۔ تو وہ رول کیا ہوگا؟ اب اس رول کو سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ بھئی یہ جو آپ کا واو ہے یہ ڈراپ ہو جائے گا، یعنی اس کو آپ ایسے کریں گے، دعا ساکن، یعنی یہ طریقہ اپلائی کیا جائے گا کہ بھئی جو یہ واو ہے حرف متحرک، اس کا آ رہا ہے واو پیش والا، اس کو آپ الف سے تبدیل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ جب الف سے تبدیل کریں گے اس کے بعد پھر یہ واو آپ کو لکھا ہوا ملے گا ساکن والا آگے، تو یہ کچھ بات بن نہیں رہی ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر اگلا اسٹیپ یہاں پہ یہ فالو کیا جائے گا کہ آپ اسے ساکن حرف کو ملانے کے لیے بیچ کا یہ الف ڈراپ کر دیں گے، اور یہ کچھ ایسا ہو جائے گا، دعو، دعو۔ تو یہ 3 اسٹیپس میں اس کا علاج ہوا اور یہ بن گیا دعو۔ تو یہ جو دعو ہے اسے فوکس کریں گے، اس کو دھیان سے سمجھیں گے کہ اس کا علاج یہ ہوا کہ اب یہ دعو بن گیا، تو تیسرا صیغہ آپ کا یہاں پہ تیار ہو گیا، دعو، ٹھیک ہے۔ اب یہ علاج کے بعد آیا ہے، اگر یہ صیغہ تیار ہو گیا تو پھر اب آپ آگے کے صیغے کو سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو دعو، پھر آپ کو چوتھا بنانے کے لیے پھر آپ کو پہلے پہ جانا ہے، یہ کام بار بار کرنا ہے، یعنی چوتھا بنانے کے لیے پہلے پہ جائیں گے تو تا ساکن والا صیغہ ہوگا، تو یہاں کیا ہو جائے گا، دعوت، دعوت، ٹھیک ہے۔ تو دعوت، تو اس کا علاج کریں گے، علاج کریں گے تو کیا علاج ہوگا؟ وہی علاج جو اوپر آپ نے کیا ہے، یعنی یہاں پر آپ دھیان سے اس بات کو سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ یہ دعو اگر آپ نے کر لیا تو اب دعوتا، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یہ کریں گے، بلکہ وہ چھٹے سے ہوگا، ایک سیکنڈ میں بتا رہا ہوں ابھی۔ اس کا علاج کریں گے اور علاج کرنے کے بعد یہ ہو جائے گا دعت، ٹھیک ہے، دعت، یعنی یہاں پر ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا اور یہ واو جو ہے اسے ڈراپ کر دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، تو دعت ہو جائے گا، دعت۔ پھر اس کے بعد اب اسی سے آپ کا یہ بن جائے گا، دعتا، دعتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اب یہ 1 2 3 4 5 صیغے بن گئے، چھٹے سے تو ویسے بھی نہیں علاج ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ تو چھٹا صیغہ جو ہے وہ کیونکہ سیکنڈ، یہاں پر دیکھ لیجیے سیکنڈ کا علاج نہیں ہوا ہے، اور 6 to 14 اب علاج نہیں ہوگا، تو اوریجنل صیغہ کیا ہے، دعوا، تو دعوا سے یہاں سے جب آئیں گے تو یہ والا صیغہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ دعوتا، دعو، ایک سیکنڈ میں غلط کر رہا ہوں،
दाउना। दाउना, दाउना। दाउना, ठीक है, नून साकिन वाला, नून जबर, दाउना। फिर हो जाएगा दाउ ता, फिर दाउ तुमा, फिर दाउ तुम। अब ये आपकी पूरी गर्दान वैसे ही चलेगी जैसे आप नॉर्मली करते हैं। फिर इसी तरीके से दाउती, दाउतुमा। जी, दाउ तुमा सेम, दाउतुन्ना। दाउ तुन्ना, दाउतु। दाउतु दाउना। दाउना। अगर आपने ये कर लिया तो अब इसी पैटर्न पर आप एक और रूट लेटर्स है, वो है खा लाम वाव, और इसको भी बाब नून से करना है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। खा लाम वाव, तो क्या हो जाएगा? खला, खलवा, खलऊ, खलत, खलता, खलौना, खलौता, खलौतुमा, खलौतुम, खलौती, खलौतुमा, खलौतुन्ना, खलौतु, खलौना। ठीक है, तो तन्हाई में होना, खिलवत में होना, वो इसके लिए आता है ये। ठीक है, तो अकेले होना ये। अब इसी तरीके से कुरान करीम की और भी मकामात हैं जिनमें इनका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं पीछे थोड़ा सा और इनको समझने की कोशिश करते हैं, एक आध एग्जांपल्स भी लेते हैं। जैसे खालाम वाव से आपने जब किया तो खला, खलवा और खलऊ, तीसरा सीगा बनेगा खलऊ। जो मुनाफिकीन थे, जब वो अकेले में होते तो क्या कहते थे? ऐसे सूरह बकरा में आप पढ़ेंगे कि जब वो सबके साथ होते थे तो वो कहते थे कि भाई हम ईमान ले आए हैं, ईमान वालों के साथ होते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि वह इज़ा खलऊ, वह इज़ा खलऊ, खलऊ यानी और जब वो सब तन्हा होते हैं, इला शयातीनिहिम, शयातीन। मतलब अपने शयातीन दोस्तों के साथ, शयातीनिहिम, शयातीनिहिम। ठीक है, शयातीनिहिम कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी है, और उसमें इला जार है, इला जार ने इस पूरे इजाफी मुरक्कब को मजरूर कर दिया। तो इदा खलौ इला शयातीनिहिम कालू। अब देखिए कालू आपका पढ़ा हुआ है, अब आप इसको समझ सकते हैं। कालू, तो वो सब, अब ये इज़ा की वजह से जो तर्जुमा आपको मिल रहा है वो माजी में नहीं मिल रहा है, मतलब आप इस तरह नहीं कर रहे हैं तर्जुमा, लग रहा है कि पास्ट टेंस है। और जब वो होते हैं कहाँ? खिलवत में, तन्हाई में, तो फिर वो क्या करते हैं? कालू, तो वो कहते हैं इन्ना, यकीनन हम, इन्ना माकुम, कि हम तुम्हारे साथ हैं। आपके आपके साथ है। हाँ, मतलब उन लोगों से कहते हैं, अपने शयातीन दोस्तों से कहते हैं। और फिर इन्नमा, इन्नमा मतलब सिर्फ और सिर्फ यही बात, इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, मतलब और हम तो सिर्फ क्या कर रहे थे? नहनु, हम, मुस्तहजिऊन, इस्तेहजा कर रहे थे, तमस्खुर कर रहे थे इस उनका, उनका मजाक उड़ा रहे थे। मजाक, मजाक बना रहे। हाँ, ईमान वालों का और खुदा का, मुस्तहजिऊन। ठीक है, तो ये होगी क़ालू इन्ना इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। तो ये आपने देखा यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं बस उनको उनकी निशानदेही कराई जा रही है कि आपने खलऊ अभी देखा, क़ालू अभी, क़ाला भी पढ़ लिया। ठीक है, दआ, तो ये सारी चीजें आप देखते जा रहे हैं ध्यान से। तो इसके बाद अब फिर से उन जरा उन सीगों को समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये सीगे कैसे बने हुए हैं, उनको ध्यान से देख लीजिएगा। तो उनको करते हैं। इसके बाद एक और बात जो है वो, अल्लाह ताला कुरान करीम में, जैसे कि पहला सीगा है ना, दा, पीछे करा हम लोगों ने, दा का मतलब क्या हुआ?
اس نے بلایا. دعا ماضی ہے، پہلا صیغہ ہے، اس نے بلایا. اچھا اگر ہم کہیں دعا زیدن، کیا مطلب ہوا؟ زید نے بلایا. اور آگے لکھ دیں حامدن، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ زید نے حامد کو بلایا. ٹھیک ہے. اچھا اسی بات کو اگر اس طرح سے لکھا جائے کہ صیغہ پہچانیے گا آپ لوگ. دعاؤ تو، دعاؤ تو، میں نے بلایا. میں نے بلایا. ٹھیک ہے. دعاؤ تو قومی، دعاؤ تو قومی کیا مطلب ہوا؟ اب یہاں پر اس کو، قوم جو ہے ایک اسم ہے اور اس میں یہ یا متکلم ایڈ ہے، تو یہ کون سا مرکب ہوا؟ مرکب اضافی. میری قوم، قومی میری قوم، اسمی میرا نام. تو دعوت قومی یعنی میں نے بلایا اپنی قوم کو. اچھا اس دعوت قومی کو آپ جملہ اسمیہ بنائیں، تو جملہ اسمیہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جو اس کا فاعل ہے اسے باہر لانا ہوگا، انا. اب آپ سے میں کہوں اس پہ تاکید پیدا کریے تو آپ انا کر دیں گے. انا اور انا آپ مرج ہو جائیں گے، کیونکہ انا جو ہے وہ اپنے اسم کو کیا کر دیتا ہے؟ حالت نصب میں لے جاتا ہے. تو یہ دونوں مرج ہو کے کیا بن جائیں گے؟ انی. کیا ہو جائے گا؟ انی. ٹھیک ہے. یعنی انا جو ہے وہ یا متکلم میں چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو انی یقیناً میں، یقیناً میں نے، دعوتو بلایا، قومی میری قوم کو، اپنی قوم کو، لیلن، لیلن رات کے وقت، و نہارن اور دن کے وقت. چاہیے دونوں اسم منصوب ہو رہے ہیں. لیل بھی حالت نصب میں ہے، نہار بھی حالت نصب میں ہے. دونوں جو ہیں حالت نصب میں کوئی اسم کب کب آتا ہے وہ آپ نے پڑھا تھا منصوبات میں. تو ایک اس میں یہ بھی تھا کہ جو اسم وقت بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو زمان کہتے ہیں. ظرف و زمان، مکان پڑھا تھا آپ نے ایک جگہ. تو یہاں پر یہ جو لیلن و نہارن ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ وقت بتانے کا کام کر رہے ہیں، لہٰذا یہاں یہ حالت نصب میں لائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ مفعول فی ہی کی قسم، یعنی یہاں پر آپ نے مفعول بھی پڑھا تھا، مفعول لہو بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، مفعول مطلق بھی پڑھا تھا. یہ مفعول فی ہی، اور مفعول فی ہی حالت نصب میں ہے. تو یہ دعوتو آج آپ کا سمجھ میں آپ کو آ گیا کہ کون سا صیغہ ہے. صیغہ نمبر 13 ہے، واحد متکلم والا. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کر کیا رہے ہیں؟ ناقص پڑھ رہے ہیں غیر صحیح افعال میں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایگزامپلس دیکھی ہیں ان کو دھیان سے سمجھنا ہے. اسی طریقے سے اور ایگزامپلس دیکھ لیجئے. آپ کو میں نے دال عین واو، خا لام واو، ٹھیک ہے. اب ایک اور لے لیجئے تا لام واو. سب میں دیکھیے حرف علت واو جو ہے یہ کس کی جگہ پر آ رہا ہے؟ لام کلمہ کی جگہ پر. اور یہ تینوں کے تینوں ہی نون باب سے ہیں. ٹھیک ہے، باب نون. تو تا لام واو کو جب ہم باب نون سے لے کر کے آئیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ طلبا. اور یہاں کیا بن جائے گا؟ یت لبو، یت لبو، یت لبو. جب ان کا علاج کریں گے تو وہی جیسے آپ نے علاج دعوا کا کیا، خلوا کا کیا، ویسے ہی تلاوا کا علاج کریں گے. تو تلاوا کیا بن جائے گا؟ تلا. پہلا صیغہ ہو گیا تلا. ٹھیک ہے. جب تلا آپ نے کر لیا تو اب تلا سے باقی آگے پڑھیں گے نا، گردان کریں گے. تو دوسرا صیغہ تلوا تلوا. ٹھیک ہے. تو پہلے کا تو علاج ہو گیا، دوسرے کا علاج کرنا ہی نہیں ہے، لہٰذا وہی رہے گا تلوا. ٹھیک ہے. اور تیسرا تلو، اور چوتھا ساکن والا تلت. ٹھیک ہے. اچھا اس میں قرآن کریم کی وہ آیت پر غور کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا کہ والشمس وضحاها والقمر
اذا تلاہا، والقمری، قمر چاند، اور واو سے بات شروع ہو رہی ہے، واو یہ مجرور کر رہا ہے اپنے آگے آنے والے اسم کو، تو یہ واو قسمیہ ہے، ٹھیک ہے، والقمری، اور چاند کی قسم، چاند گواہ ہے، اذا تلاہا، ٹھیک ہے، تو تلاہا کیا چیز ہے؟ اب یہ تلاہا کو لکھنے کے دو طریقے، ایک تو یہ ہم کھڑی زبر کے ساتھ لکھ دیں، ایک ہم الگ الگ سے لکھ کے دے رہے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، تلاہا، والقمر اذا تلاہا۔ اب تلا کے معنی کیا ہے؟ یہ پیچھے آنے کے ہوتے ہیں، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ پیچھے آئے اس کے، ہاں کس کے؟ اوپر سے بات شروع ہو رہی ہے نا، تو اوپر بات کیا ہے؟ والشمسی، والشمسی، تو یہ شمس جو ہے یہ جینڈر اس کا کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ مؤنث ہے، لہذا اس کے لیے مؤنث کی ضمیر لائی جا رہی ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، وضحاها والقمر اذا تلاها، تو ہا جو ہے وہ اس کی طرف واپس لوٹ رہی ہے شمس کی، تو تلا یتلو یعنی پیچھے آنے کے مفہوم میں آتا ہے، تو یہ تلا آپ نے کر لیا، دوسرا صیغہ کیا بن جائے گا؟ تلوا، اور پھر تلو، ٹھیک ہے، تلت، تلتا، اور پھر تلونا، تلونا سے کے بعد آپ تیزی سے کر سکتے ہیں، تلونا، تلوتا، تلوتما، تلوتم، تلوتم، جی، تلوتی، تلوتما، تلوتی، تلوتی، تلوتما، تلوتما، تلوتنا، تلوتن، تلوتو، تلونا، تلوتنا، تلوتو، تلونا، تلو، پہلے ماضی کی اچھی طرح آپ کو گردان آ جائے، اسی پیٹرن پر آپ کو ان تینوں کی یاد کر دیں گے، تلونا، ٹھیک ہے، تلوتو، تلونا، کئی ایگزامپلس دیکھے آپ نے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھا کہ باقی صیغے کیسے بن کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ امید ہے آپ سے ہو جانا چاہیے، تو یہ آپ نے کر لی۔ تو ایک منٹ، شور بہت ہو رہا ہے یہاں پر، ہاں، اب وہ جو صیغے آپ کے تھے، مثال کے طور پر ایک ایک صیغے کے بارے میں آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ دعوا کا علاج کر کے آپ نے کیا بنایا ہے؟ دعا، ٹھیک ہے، دوسرے صیغے کا علاج ہونا نہیں ہے، اب آئے بات کس پر؟ دعا ہو، اس کا علاج کیسے کیا، جو وہاں بیچ میں اگر نہیں سمجھ میں آئے تو پھر سے سمجھ لیجیے، دیکھیے اس میں ناقص کا ایک خاص قاعدہ ہے، وہ قاعدہ کیا ہے؟ رول، وہ یہ ہے کہ جب ناقص کا حرف علت، ناقص کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت، دونوں کو سنیے گا، ناقص کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت، حرف علت اکٹھے ہو جائیں، یہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں، ناقص کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت یہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں، تو پھر کیا کرتے ہیں اس کو؟ تو ناقص کا حرف علت ہم ڈراپ کر دیتے ہیں، مطلب یہ ایک قاعدہ ہے، دیکھیے ناقص کا حرف علت کون ہے؟ ناقص سے مراد کیا ہے؟ دال عین واو، ٹھیک ہے، دال عین واو، واپس ہو، ہاں، ٹھیک ہے، دال عین واو میں واو جو ہے یہ ناقص کا ہے اور یہ صیغے کا ہے، یہاں پر میں لکھ دے رہا ہوں، اس کے نیچے نون اور اس کے نیچے صاد،
स्वाद मीन्स सीगा, और नून का मतलब नाकिस, यानी दाल आइन वाव रूट लेटर्स, हुरूफ मादा, ये हुरूफ मादा है ये और ये एडिशनल है। फुलबारी की आवाज आ रही सर के हाँ, पीछे ये से। अलग से लगाए गए हैं। तो अब इसमें किसका गिरा देंगे, किसका ड्रॉप कर देंगे? नाकिस का हर्फ इल्लत ड्रॉप कर देंगे। तो नाकिस का हर्फ इल्लत कौन हुआ? ये ये कायदा है इसका, इसे ड्रॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ड्रॉप करने के बाद जो शक्ल बनी हमारी, वो क्या बनी? दाव बन गई, सिंपल बिल्कुल, दाव, दाव। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से एक सीगा आपने करा पीछे, दावत, दावत, दावत से आपने दात बनाया। तो ये किस रूल के तहत बनाया, इस रूल को समझ लीजिए। इसमें यह है कि हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो, ध्यान से देखिए, हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो और उससे पहले फतहा हो और उसके बाद साकिन हो, दोनों सिचुएशंस होनी चाहिए। यानी ये फतहा है, ये साकिन है, और बीच में हरफ इल्लत मुतहर्रिक है, हरफ इल्लत मुतहर्रिक हरकत वाला है। ऐसी सिचुएशन बन जाए कभी, तो फिर क्या करते हैं, हरफ इल्लत ड्रॉप हो जाता है। ऐसे केस में भी हरफ इल्लत ड्रॉप हो जाता है। तो ये नॉर्मली क्या बन गया, दात बन गया। अच्छा, इस दात से ही दाता बन गया। ठीक है, दात से ही आपने दाता बना लिया। बाकी को बताने की जरूरत नहीं, यही तीन बातें अहम थी यहाँ पर, और ये दो रूल आपने समझे कि जब नाकिस का हरफ इल्लत और सीगे का हरफ इल्लत इकट्ठे हो जाएं, तो फिर क्या करते हैं, तो सीगे का हरफ इल्लत गिरा देते हैं, वो सॉरी नाकिस का, यहाँ पर लिख लीजिए, नाकिस का हरफ इल्लत ड्रॉप कर दिया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। ठीक है, तो ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी पर एक और बात करके, और ये आज की क्लास यहाँ पे फिनिश हो जाएगी इंशाल्लाह। कल हम लोग जब आएंगे क्लास में, तो फिर एक अब आपने अगर इनका इनका सोल्यूशन समझ लिया ना यहाँ पर, तो आपको ये समझ में आ गया। असल में अहम अहम सीगे मैं अंडरलाइन कर दूं क्या है। देखिए, तला का इलाज आप समझ गए थे, सेकंड का इलाज किया नहीं था। ठीक है, इसका इलाज आपने ध्यान से समझा है। ठीक है, इसी तरह इसका इलाज आपने समझ लिया, इससे ही ये सीगा बन गया। जब ये बन गया, तो फिर बाकी अब छठे से तो कोई मसला ही नहीं था, छठे ऑनवर्ड से। यहाँ से तो बहुत इजी है ना, तलौना, तलौता, तलौतुमा, तलौतुम, बिल्कुल सिंपल है, करते चले। अब आप देखिए, जरा टेक्स्ट पे गौर करिएगा, टेक्स्ट को पहचानिएगा। मैं एक सीगा लिख रहा हूँ और आप बताएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। क्या मतलब हुआ? दात, दात का मतलब, दा का मतलब क्या हुआ? मैं दा मानती मीन्स हूँ। मुजक्कर ने बुलाया, और दात मीन्स मुअन्नस ने बुलाया, उसे मुअन्नस ने बुलाया। हम्म, ठीक है, अच्छा आगे आ रहे हैं, दात हु। ठीक है, उस एक मुअन्नस ने उसे बुलाया, किसे बुलाया? मुजक्कर को बुलाया, दात हु। आगे आ रहा है, अब जो बुलाने वाली है, उसके बारे में, वो कौन है बुलाने वाली, उसको आगे वाजे कर दिया गया, इमराअतुन, दात हु इमराअतुन। अब ये हमज़तुल वस्ल है, ये नहीं पढ़ा जाएगा, दात हुम राअतुन। अब वो आ गई, इसी बात आ गई, जिसने बुलाया, और वो बुलाने वाली कैसी है? जातु मनसबिन, मनसबिन व जमाल।
ذاتو کیا ہے اس سے سمجھ لیں. ذاتو کا مطلب ہوتا ہے والا. اس کی 3 فارمز آتی ہیں: ذاتو، ذاتا اور ذاتی. ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے اسی کو لے لیجئے. اس کے بارے میں پڑھا نہیں قرآن میں؟ سیصلا نارن ذاتا. ذاتا لہبن. لہب کیا مطلب ہوا؟ یہ ذاتا یعنی والا. سیصلا نارن ذاتا لہب یعنی عنقریب وہ جلے گا کس میں؟ شعلے والی آگ میں. ٹھیک ہے؟ ایسی آگ میں جو شعلے والی ہوگی. اسی طریقے سے ایک اور ذاتو کی جو مؤنث ہوتی ہے نا، یہ اصل میں مؤنث ہے. اس کی جو مذکر ہے وہ ہے زو. زو. اور دوسرا اس کا آتا ہے زا، اور تیسرا ہے زی. یہ تینوں فارمز ہیں: حالت رفع، نصب اور جر. رفع، نصب اور جر. ٹھیک ہے؟ تو یہ مذکر فارمز ہیں اور یہ مؤنث فارم. اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے والا یا والی. ٹھیک ہے؟ تو ذات منصب و جمال، مطلب اب وہ جو مؤنث بلانے والی ہے وہ منصب والی بھی ہے، اسٹیٹس والی بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے. ٹھیک ہے؟ اب آگے کیا ہے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے، فقال، بس اس نے کہا، انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ یعنی یقیناً میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اصل میں یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور اس کے یہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے؟ جہاں پر یہ غیر صحیح فعل والا یہ دعات صیغہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں ایک ان نیک بختوں کی فضیلت بیان کر رہے تھے وہاں پر کہ ایسا شخص جسے کسی گناہ کی کسی نے دعوت دی، کسی مؤنث نے کسی گناہ کی دعوت دی، اور وہ منصب والی بھی ہو اور حسن و جمال والی بھی ہو، لیکن وہ رپلائی کر دے اس کے ساتھ کہ انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ایسے 7 خوش نصیب ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے جسے اپنے عرش کے سائے تلے اس دن جگہ دیں گے، جس دن کوئی اور اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو یا قرآن کی آیات ہوں، ان سب کی عربی ایک ہی. اب یہ عربی ہم اگر سیکھ لیں گے، تھوڑی بہت مشکل پریشانی آئے گی، چیلنجز آئیں گے، تو کم از کم یہ ہوگا کہ آپ کو آیات کے ترجمے رٹنے نہیں پڑیں گے، ٹیکسٹ کو ذہن میں بسانے میں وقت نہیں لگے گا، بہت سے الفاظ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، بہت سے نہیں آئیں گے. 30 سال زندگی پوری پڑھائی میں لگانے کے بعد بھی کوئی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ کہہ سکے کہ ہم انگریزی زبان پر عبور حاصل کر چکے ہیں، بلکہ پوری زندگی پڑھتا ہی رہتا ہے. جتنا زیادہ پڑھتا ہے اتنا زیادہ اس کا علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سب کو قرآن کریم کے سامنے ایک ہمبل اسٹوڈنٹ بن کر ہمیشہ رہنا ہے، تاکہ ہم جو اس کے جو فوائد ہیں اس سے ہم سب اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے رہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.